अपने अख्ताम पर पहुंच रही है। हमें सदर महफिल को सुनना है, MM अनारवाला साहब। बस 5-7 मिनट और चाहिए हमें। संपत सरल साहब ने जहां पर महफिल को ख़त्म किया है, इनके लिए 1 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। वो आए ही इसीलिए थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं सुना सकें, लेकिन समय की पाबंदी से हम सभी लोग मजबूर हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और सिद्दीकी साहब से गुजारिश करेंगे, वही फिर निवेदन करेंगे कि अगली बार ये महफिल यहीं पर ख़त्म होने का ऐलान न किया जाए, बल्कि आइंदा तक मुलतवी करने का ऐलान किया जाए, ताकि अगली महफिल जब भी मुनक्किद की जाए उसमें शायरों को, कवियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और वो अपनी बात आपके सामने रख सकें और आप जी भर कर सुन सकें। आइए, माँ की आगोश से कब्र तक का जो सफ़र होता है, यही पूरी ज़िंदगी होती है इंसान की। कैब भोपाली ने बहुत खूब कहा है कि माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में यही 2 पल सुहाने से मिले। आइए, ज़िंदगी की इसी 2 पल जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, जिसके लिए इस महफिल को मुनक्किद किया गया, जिसके लिए इस महफिल को सजाया गया, अपने सदर के पास चलते हैं। आज की महफिल की अध्यक्षता मोहतरम MM अनारवाला साहब कर रहे हैं। उनसे गुजारिश करें कि वो आए, अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। हर्फ़े आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है। हर्फ़े आगाज़ से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और जिससे अर्ज़े हुनर हुस्न अंजाम है वो तेरा नाम है। बहुत जिससे अर्ज़े हुनर हुस्न अंजाम है वो तेरा नाम है। और तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा। क्या बात है। तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा। ऐ खुदा जिससे दिल को मेरे आराम है वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। मैं मोहतरम खलील धनतेजवी साहब, बहुत ही गुजरात की जानी मानी ऐसी शख्सियत है कि जिसको गुजरात के जाली वाली मस्जिद या लक्ष्मी पैलेस विलास महल की तरह एक असासे की तरह याद किया जा सकता है। और उन्होंने गुजराती गज़लों में, कविताओं में और उर्दू में भी अपनी खुशबुएं फैलाई है। तो आज उनके साथ मंच पर होना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो आज ये मौका हमें इसलिए मिला है कि आफरीन फाउंडेशन के करार और बहुत से लोगों के दिल के करार, ऐसे करार साहब ने लोगों की बेकरारी को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम और मुसलसल 6ठा प्रोग्राम ये तय किया है, मुनक्किद किया है। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत उठाई है, जहमत उठाई है, जद्दोजहद की है और दूसरों से इल्तिजाएं की है और ऐसे ऐसे लोगों को जमा किया है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में हर जगह अपनी अपनी खूबियों के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। और वो भी बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सेल्फ के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी इनाम के। उन्होंने रेगिस्तान में बगीचे बना दिए, जहाँ स्कूल नहीं थी देहातों में स्कूल बना दी। इन्होंने रोड सेफ्टी का ऐसा प्रोग्राम किया कि लोगों की जान बच सके। राजेश रेड्डी ने कहा कि ये जो हादसा जो होते हैं वो एक शेर में मैं पेश कर दूं तो इस तरह कहा जा सकता है कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हादसे इतने ज्यादा है वतन में अपने,
حادثے اتنے زیادہ ہے وطن میں اپنے کہ خون سے چھپ کے بھی اخبار نکل سکتے تھے، خون سے چھپ کے بھی اخبار نکل سکتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی ہے روڈ پہ، جو بیمار نہیں ہے، جو کمزور نہیں ہے، تندرست توانا ہے، دیش کے ہونے والے ہونہار نوجوان ہے، تو بہت سے زندگیوں کی امیدیں ہیں، بہت سے بوڑھے جو اپنی زندگی کو اچانک کھو دیتے ہیں۔ ہر روز ہم میں سے 340 لوگ، جب سورج نکلتا ہے تو ہم میں سے 340 لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے، صرف روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہندوستان میں۔ تو ان کا یہ کنٹریبیوشن، جنہوں نے جو کنٹریبیوشن دیا ہے، بہت ہی ضرورت ہے اس دیش کو کہ جو بھی جہاں سے کھڑا رہ کر جتنا بھی اپنا کنٹریبیوشن دے سکے، اپنا حصہ دے سکے، اس کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں پر بستے ہیں، امیر، غریب، فقیر، اجیالے یہاں پر بستے ہیں۔ یہاں پر دیلدار ہے، دیندار ہے، اور غریبی سے بھرپور ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شام کو میں کیا کھاؤں گا، اور ماں کو یا بہت سے باپ کو یہ معلوم نہیں شام کو بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ تو کسی شاعر نے یہ کہا، شاید جمال صدیقی نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ تو یہ حالت ہے کہ ہر جگہ ہماری ضرورت ہے، اور ایسے موسم میں، ایسی ضرورت کے موسم میں، جبکہ ریگستان کی طرح سوکھا ہو، جبکہ ایک ایک بوند پانی کے لیے لوگ ترستے ہوں، اور اسی وقت اس پیاسے آدمی کے پاس کوئی ٹھنڈے، سرد، میٹھے پانی کا ایک پوری بالٹی لے کر کھڑا ہو جائے، اور اس کو جو تسلی اور سکون پیدا ہو جائے، وہ تسلی اور سکون آپ قرار بھائی یہاں پر پیدا کر رہے ہیں، بہت سی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آفرین فاؤنڈیشن کا، اور یہاں پر معزز مہمان جناب مسٹر سبچن رائے صاحب جو ہے، رام صاحب ہے، IRS جو ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ بڑی ہی سمجھ بوجھ والی تقریر، لیکچر تھا، اور مجھے تو ایسا لگا کہ میں ان سے تکلیف دوں گا کہ ہماری پولیس نوجوانوں کو جو ٹریننگ لے رہے ہیں ان کے لیے آپ زحمت گوارا کریں اور تشریف لائیں، اور ان کے لیے بھی وہاں زیادہ ضرورت ہے موٹیویشن کی، تو وہاں پر ایک کریں۔ میں ایز اے سینئر پولیس آفیسر سرکار کو اب کے ایک ایسا سجھاؤ دینے والا ہوں کہ مجھے لوگوں میں محبت اور لوگوں میں تناؤ کم کرنے کے لیے، محبت کو اور بڑھانے کے لیے اور فورس کی ضرورت ہے۔ مجھے زیادہ لوگ چاہیے کہ جو پورے ہندوستان میں سکون پھیلا سکے، امن کا راج لا سکے، ایسے بہت سے فورس کی ضرورت ہے۔ ان کو نہ آرمی کی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ہندوستان میں بس کویوں اور شاعروں کی تعداد بڑھا دی جائے، آپ یقین مانیے سوسائٹیوں میں، سماج میں محبت کی چاشنی ایسی گھل کر مل جائے گی کہ لوگ یہ تک نہیں پوچھیں گے کہ تیرا نام کیا ہے۔ ہماری پہچان صرف یہ ہوگی کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے، ہندوستان میں بسنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ علامہ اقبال سے لے کر نریش کمار شاد تک ہم کسی بھی شاعر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم چاندنی شبنم سے لے کر انامکا امبر تک تمام کے الفاظوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ ہم چاہے علامہ اقبال ہو، چاہے کوئی بھی شاعر ہو، ہم اس کو اپنے دل پہ لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم کو کچھ شاعروں کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ کبھی کنور بیچین صاحب کو ہم سنتے ہیں، کبھی بشیر بدر صاحب کو سنتے ہیں، کبھی یہ افضل مینگلوری صاحب کو سنتے ہیں، اور جب نہیں سنتے تو بڑے پریشان سے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک غزل کا، اشعار کا، الفاظوں کا جادو ہے، اور اس جادو کو میں ان سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اس جادو کو اور بڑھاؤ۔ مجھے ضرورت ہے بالکل نرم لہجوں کی،
کسی نے کہا تھا لہجہ بدل کے دیکھو. مجھے ضرورت ہے نرم لہجوں کی, مجھے ضرورت ہے شیریں زباں کی, مجھے ضرورت ہے دلوں کو بھگونے والے, دلوں میں اپنے آپ میں پانی اور یوں سمجھیے کہ امرت کا ذخیرہ رکھنے والے لوگوں کی, جو لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے اپنی بات کو کہہ سکیں, کہیں کسی پکش میں آئے بغیر, کسی لاجک کے, کسی ازم میں آئے بغیر, کسی نفرت کے سلسلے میں دائرے میں گھسے بغیر, ایمانداری سے کھلے دل سے سچ بات کو, حق گوئی کو کر سکے, ایسا میں ایک ماحول چاہتا ہوں, ایسے دل چاہتا ہوں. اور وہ بہت ہی آسان ہے کہ سونا جس طرح کھان میں ملتا ہے, اس طرح یہ سب چیزیں جو ہے وہ شاعروں اور کویوں اور ساہتیکاروں کے پاس ملتی ہے. تو میں ان کے حوصلے کو خوب بلند کرتا ہوں, اور قرار حسین صدیقی صاحب کو بھی میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا کامیاب پروگرام ہے. مجھے شعر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ صرف اپنا ہی غم دیکھا ہے رج, صرف اپنا ہی غم دیکھا ہے, صرف اپنا ہی غم دیکھا ہے, تم نے کتنا کم دیکھا ہے. صرف اپنا ہی غم دیکھا ہے, تم نے کتنا کم دیکھا ہے. اسی شاعر نے کہا ہے, دلی کے شاعر ہیں, انہوں نے کہا کہ تم ہو تو یہ گھر گھر لگتا ہے, ورنہ اس میں ڈر لگتا ہے. چاہے شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں کتنے بھی جوکس کیوں نہیں آ گئے ہو, لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہر مرد کے بارے میں کہ وہ اسی مرحلے سے گزرتا ہے کہ تم ہو تو یہ گھر گھر لگتا ہے, ورنہ اس میں ڈر لگتا ہے. یہ شاعر ہی بنا سکتا ہے. پھر یوں ہوا کہ اس نے بھی لہجہ بدل لیا, پھر یوں ہوا کہ اس نے بھی لہجہ بدل لیا, پھر یوں ہوا کہ ہم نے بھی رستہ بدل لیا. پھر ہوا یوں کہ ان کی بھی نظریں بدل گئی, اور پھر یوں ہوا کہ ہم نے بھی شاد صاحب چہرہ بدل لیا. یہ شاد کا شعر ہے. اور یہ ہے کہ گزر جائے گی زندگی. کبھی کبھی جو ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. بہت سی خوبصورت حسن کی ملکائیں نوجوانوں کی نظر میں اور خوابوں میں رہتی ہے, نہیں ملتی تو حال کیا ہوتا ہے کہ گزر جائے گی زندگی, اس کے بغیر بھی وہ حسرت زندگی ہے, شرط زندگی تو نہیں. وہ حسرت زندگی ہے, شرط زندگی تو نہیں. تو یہی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہر بات مطلب جو حسرتیں ہوتی ہے اس کا پورا ہونا ضروری نہیں. کیوں علامہ اقبال نے کہا شعر کہاں سے کہاں جاتے ہیں. کس نے کہا کہ حسن عشق نچائے جس کو یار وہ پھر ناچے بیچ بازار. یہ بھی شعر ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے. کیا اس شعر کا معیار دیکھیے, اس شعر کا معیار دیکھیے. پھر دونوں شعر ہے, دونوں میں کلا ہے, دونوں میں الفاظ ہے, دونوں میں مجاز ہے, دونوں میں محبت ہے. تو شعر کے بارے میں, شعر کیا ہوتا ہے, شعر و شاعری کیا ہے, آج میں نے سن لیا, سمجھ لیا, دیکھ بھی لیا. ارے بھائی کیا بڑھیا سا. ندا فاضلی نے کہا تھا کہ ہمارا گھر, یہ زیادہ تر بزرگ لوگ یہاں پر ہے جن کے بارے میں انامکا جی نے بہت اچھے کامنٹس کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ گجرات ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر 70 سال کے بعد نوجوان لوگ ہو جاتے ہیں, اور پورو جوان جیسا کوئی پریوگ جو ہے یہاں نہیں ہوتا. پورو جوان نہیں ہوتے, وہ جوان ہی ہوتے. اور پولیس تو ہمیشہ جوان ہی کہلاتے ہیں. تو بڑا مزہ آ گیا. ایک منٹ ہم نے انجوائے کیا. آپ تمام شاعروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اردو زبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شدھ گجراتی ہوں اور گجراتی میں ہی اپنی بات کو سمجھنا, میں نے پڑھائی کی ہے میں نے. لیکن آپ جیسے شاعروں کا یہ مجھ پر احسان ہے کہ مجھے اردو سے محبت کرا دی. اب اردو کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستانیوں سے محبت کرا دیں. آج جتنے بھی خرافات ہیں, جتنے بھی جھگڑے ہیں, جتنے بھی فسادات ہیں, اس تمام کی جڑ جو ہے وہ ہماری ضد ہے, ہماری انا ہے, ہمارا غرور ہے, ہمارا گھمنڈ ہے, ہماری سپریمیسی ہے. اور تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود ہی ایسے کام کریں
کہ شاعروں کے ہر جگہ، جیسے بہت سی اسکولوں میں کالجوں میں اردو پہلے ایک سبجیکٹ رہا تھا، آج سبجیکٹ نہیں ہے. تو جس طرح ٹریفک کا سبجیکٹ ہر ایک اسکول میں ایڈ کرنا چاہیے، اسی طرح اردو کا بھی سبجیکٹ ایڈ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اردو زبان کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، بس وہ تو ہندوستان کی لشکری زبان ہے. یعنی ہندوستان کے لوگوں نے کی ایجاد کی ہوئی ہے. اور اسی لیے یہ گلزار صاحب نے کہا تھا کہ دوڑ دوڑ کر قدم ملاتا ہوں، دوڑ دوڑ کر قدم ملاتا ہوں، اف یہ زندگی کتنی تیز چلتی ہے. تو ہم تو لیفٹ رائٹ قدم ملاتے رہتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت، میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت. اور اسی شاعر نے کہا کہ زندگی سے بڑی کچھ سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی کچھ سزا ہی نہیں، زندگی سے بڑی کچھ سزا ہی نہیں، اور جرم کیا ہے کچھ پتا ہی نہیں، اور جرم کیا ہے کچھ پتا ہی نہیں. تو مانا کہ اندھیرا گھنا ہے مگر دیا جلانا کہاں منع ہے، مگر دیا جلانا کہاں منع ہے. آخر میں ایک میسج دیکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. مجھے کہنا بہت تھا، میں بہت کہنا چاہتا تھا، لیکن کہ وقت کی قلت ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے ذلت ہو. کہ یہ جو غزل جو ہے پوری سفر جو اس نے طے کی ہے وہ بس اسی بات پہ ہے. اس کے چند الفاظ میں بتا دوں کہ ہماری غزل جو ہے میر کی زلفوں سے کھیلتی ہوئی، میر کی زلفوں سے کھیلتی ہوئی، سودا کے خیالوں کا مرکز بنتی ہوئی، غالب کے لب و رخسار کا بوسہ لیتی ہوئی، ذوق کا ذوق سخن آزماتی ہوئی مومن کی باہوں میں پناہ لیتی ہے، داغ کی رنگین مزاجی کا شکار ہوتی ہوئی، فیض سے فیضیاب ہوتی ہوئی، خمار کی آگوش میں سمٹتی ہوئی، نریش کمار شاد، ندا فاضلی، بشیر بدر، راحت اندوری، سردار سنگھ سردار، اور یہاں ہمارے بیٹھے ہیں مہتاب عالم صاحب، محبوب عالم صاحب، مینگلوری صاحب، افضل مینگلوری صاحب، اور ہمارے بہت بزرگ باعزت باوقار خلیل دنتیجوی صاحب، اور جناب سرل سمپت صاحب، اور بہت سارے ایسے شاعر جو اپنے ارمانوں کو، جذباتوں کو الفاظوں میں دن و رات ڈھالتے رہتے ہیں. ان کی چوکھٹ پر ہوتی ہوئی ہمارے دل کو جب ایسا جذبات کا پیکر پلاتی ہے اور ہمارے دل کو راحت قلب عطا کرتی ہے. تو یہ اس راحت قلب کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج پھر ایک بات کے ساتھ کہ ایک بات کہہ دوں کہ پروں کو کھول کہ زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. اور خدا نے حسن دیا ہے تو اس حسن کی حفاظت کر، خدا نے حسن دیا ہے تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا.